बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 सितंबर का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। खान के इनकलाब की पहली दस्तक, पिंडी में खौफ तारी हो चुका है। पेशावर में जो अवाम का जम्मे गफीर जलसा का कई किलोमीटर तहद निगाह, अवाम ही अवाम। फाइनल कॉल की तारीख में वही नवंबर की तारीख दोहराई जा रही है, 24 नवंबर की कॉल का। और जुनैद अकबर की धुएंधार तकरीर ने अवाम का जोश बढ़ा दिया। शम्मा ने शहबाज शरीफ की हुकूमत जला दी। न्यूयॉर्क कौम मुत्तहिदा में 2 वज़रा गुत्थम गुत्था गालम गलोच, और शहबाज शरीफ गाड़ी में होटल से कहाँ भागा, वीडियो सामने आ गई। कॉमनवेल्थ का इलेक्शन चोरी करने पर ड्रॉप साइड की एक और ब्रेकिंग स्टोरी भी सामने आ गई। और शहबाज शरीफ की अमेरिका से पाकिस्तान की बजाय लंदन वापसी, इसराइली एजेंट भी साथ शामिल, मजीद सबूत भी वायरल हो गए। और कौमी असम्बली के इजलास में सऊदी मुआहदे पर आज बहस होनी है। और बड़ा अफसोसनाक मामला जो खैबर पख्तूनख्वा बाजोड़ में एक और ड्रोन हमला, 4 मासूम बच्चे शहीद। और आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के खौफ की दौड़ें, पहले SHO की फेंटी। और अक़वाम मुत्तहिदा में नेतन्याहू की मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से, गद्दार मुल्क से मुलाकात। तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट की आज तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। 2 साल और 8 महीने के बाद तहरीक इंसाफ ने आज बड़ी अवामी ताकत का मुजाहरा किया और ये ऐलान किया कि इमरान खान को तारीख में से माइनस नहीं किया जा सकता। ऐसा सोच भी नहीं सकते। इस जलसे में खान की वो वीडियो चलाई गई तो अवाम जज्बाती होगी। पूरा पंडाल अवाम ने सर पे उठा लिया। ये इमरान खान ने हुकूमत गिरने के बाद पहला जलसा पेशावर में किया था और उस खिताब में कहा था कि मेरी हुकूमत एक बैरूनी साजिश से गिराई गई। पेशावर जब भी तुम्हें आवाज़ दी, मायूस नहीं किया, आज भी नहीं किया। पेशावर का ये जलसा इमरान खान के बग़ैर इतनी बड़ी तादाद में शमूलियत ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान में एक ही लीडर है, वह है इमरान खान। इस जलसे में आज ज़िले शाह, शहीद अरशद शरीफ और शोहदा की वीडियोज़ भी चलाई गई। खान का पैगाम भी चलाया गया और अलीमा खान भी आज इस जलसागाह में मौजूद थी। हज़ारों लोग पैदल जलसागाह की तरफ जा रहे थे। वही रौनक नज़र आ रही थी तहरीक इंसाफ के जलसों वाली। इसे रोकने के लिए सोशल मीडिया पर मुकम्मल फायरवॉल को एक्टिव किया गया। वहाँ सहाफ़ी इतला दे रहे थे कि वहाँ फ़ोन नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट स्लो है, वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रही। पता नहीं अब फायरवॉल हुकूमत ने की या सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त थी, अभी तक इसका पता नहीं चला। इस जलसे की जो सबसे बेहतरीन तकरीर थी वो जुनैद अकबर ने की। जुनैद अकबर ने कहा, इमरान खान के नाम पर कांटा लगाने वालों को बता रहा हूँ, अवाम ने कांटा मिटा दिया तुम्हारे सामने। ये कहते थे खान का नाम लेने वाला कोई नहीं, हम हाथ काट के आपके हाथ में देंगे, जितनी मर्जी FIR करो, हम थूकते भी नहीं। ये जुनैद अकबर आज वो जुनैद अकबर नज़र आ रहा था जिसे खान ने खैबर पख्तूनख्वा का सदर लगाया, जिससे उम्मीद थी ये करने की। आज मैंडेट चोरों को, हैंडलर्स को ललकार रहा था कि तुम्हारी सज़ा आर्टिकल 6 होगी। इंशाल्लाह खान वज़ीर-ए-आज़म होगा और एक एक को घसीटेंगे, दुनिया तंग करेंगे। और पार्टी के अंदर भी गद्दारों को मैसेज दिया कि वो लोग अब सामने आएंगे। और ये इन्होंने बताया आज बड़ी ज़बरदस्त खुल के बातें की कि किस तरह 26वीं तरमीम से चीफ जस्टिस को कहा कि जो वीडियो निकालनी है निकालो। अच्छा, इनकी वीडियोज़ कोई होंगी जो इनका वो कह रहे थे कि वीडियो निकालनी है निकालो, अब हम डरेंगे नहीं, अब हम तुम्हें नंगा करेंगे। यानी बादशाह नंगा है। अली अमीन गंडापुर की 3 मिनट और 20 सेकंड की तकरीर भी थी, जिस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तनकीद भी होगी। उसकी बड़ी वजह एक तो खैबर के वाक़े का, अभी ड्रोन का गम ख़त्म नहीं हुआ, बाजोड़ में एक अटैक हुआ। ये इकबाल अफरीदी और गुलज़फ़र खान दोनों रहनुमाओं ने ट्वीट की, बाजोड़ में ड्रोन हमला हुआ, 4 मासूम बच्चे शहीद हुए, 4 ज़ख्मी हुए। और उसने कहा नंबर 1 का अटैक है। नंबर 1 ये फ़ौज को कहते हैं। ये किसी किस्म की वो कह रहे हैं वजाहत पेश करने की ज़रूरत नहीं, ये ड्रोन हमले में कोई गोला इस्तेमाल नहीं हुआ, ये स्ट्रेट अवे फ़ौज का था। गुलज़फ़र खान कह रहा था, दोबारा बयान दे रहा था कि जंग आपके बस की बात नहीं है, अपने इन मासूम बच्चों को अपनी डॉलरी जंग में ना इस्तेमाल करें। आज खुशी का दिन है कि पूरी कौम खान की कॉल पर पुरअमन हकीकी आज़ादी के लिए इकट्ठी, और ये जालिम बाजोड़ में हम ड्रोन हमले कर रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहे हैं। और ये प्लानिंग के साथ किया गया इन जलसे के वक्त, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने ऑपरेशन रोकने का मुतालबा किया। आज इसकी तकरीर में 2-3 बड़े पहलू थे। एक तो उसने खान के नाम से कहा कि मुल्क में आसिम लॉ मौजूद है, फील्ड मार्शल वजाहत करे, इमरान खान को जवाब दे। ये बात अली अमीन गंडापुर को अपनी तरफ से कहनी चाहिए थी कि मुल्क में वाकई आसिम लॉ मौजूद है, क्या उन्हें नज़र नहीं आता? इमरान खान को ये उन्होंने कहा कि पैगाम की जी हकीकी आज़ादी की जंग जारी है, ये भी पैगाम इन्हें खुद देना चाहिए था। हकीकी आज़ादी की जंग खान की नहीं है, पूरी कौम की है, पूरी पार्टी की है। अब इसमें जो सबसे अहम नुकता याद रखें कि अली अमीन गंडापुर के पास सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं खान की रिहाई का। एक तो 90 दिन का इनका चैलेंज है, जो 12 अक्टूबर से पहले इमरान खान को रिहा करने का दावा था कि उस वरना सियासत छोड़ देंगे, उसमें अब रह गए सर 14 दिन। यानी इसके बाद फिर अवामी सतह पर इनके इस्तीफे का मुतालबा होगा, क्योंकि ये गंडापुर की तकरीर का बड़ा अहम इशू था। अवाम वहाँ पर मुतालबा कर रही थी, तारीख दो, लाए अमल दो, इस्लामाबाद जाना है। और काबीना के इनके वज़रा 24 नवंबर की तारीख का ऐलान करें कि जिस तरह वहाँ 26 नवंबर को हुआ, आज भी 24 को हम दोबारा निकलेंगे। ये 2 बरस में हम इनकी तकरीरें देख रहे हैं। इमरान खान हमारे कायद हैं, हम उनके सिपाही हैं, हम जाने देंगे, हम तन मन धन कुर्बान। आज वो बातें इन्होंने फिर की।
2 سال پہلے والی بھی 2 سال بعد والی بھی، ٹھیک ہے، سیاسی لحاظ سے ٹھیک ہے۔ جلسہ انتہائی کامیاب، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ قیادت کی حد تک شرور شرابہ، بیانات، آپ کو پتہ ہے اگر یہ حقیقی تحریک کی طرف عوام کو موبلائز کریں تو پھر تو اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ میں آپ کو اس کی کچھ تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں۔ ایک خان کے حکم تھا ظاہر ہے، ایک تو وہ تمام حجت کا جلسہ تھا، اس کی اگر یہ خلوص نیت نہیں ہے اس میں تو پھر یہ اس جلسے کی ویلیو نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں کامیاب کرنے کے 3 سادہ سے فارمولے۔ ایک 24 کروڑ کا ملک ہے، 24 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلیں، خاص طور پر پنجاب، اسلام آباد، پنڈی وغیرہ، تو پھر عمران خان کی رہائی ہو جانی ہے، مینڈیٹ بھی واپس مل جانا ہے، حکومت بھی بدل۔ یہ تو بڑا سادہ سا فارمولہ سب جانتے ہیں۔ اب 24 لاکھ کم از کم بندے ایک دن میں اکٹھے ہونا ان حالات میں، عوام کو تیار کرنا اس ظلم اور بربریت میں، یہ 24 لاکھ بہت بڑا نمبر ہے، اس لیے اس پہ بڑا کام کرنا پڑے گا ان سب کو۔ دوسرا طریقہ ہے کہ عوام بغیر قیادت کے لیڈر اس تحریک جیسے نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا میں ہوئی، انڈونیشیا میں ہوئی، تاکہ لیڈرشپ مجبور ہو کے ان کے ساتھ جڑ جائے، پیچھے کھڑی ہو جائے۔ اس کے لیے بھی ظاہر ہے بڑے پیمانے پر پرامن انداز میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگہی کرنے کی، انہیں جگانے کی۔ اور تیسرا طریقہ جو سست رفتاری سے جو ابھی کر رہے ہیں سیاسی طریقہ کار، جلسے، جلوس، کارنر میٹنگز، پرامن احتجاج، اب یہ آپ کو دیکھیں حکومت اور فوج اس وقت کرنے نہیں دے رہی۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی عوامی لیگ کے 5 لاکھ لوگ باہر دیے تھے، لیکن اپنا اقتدار نہیں چھوڑا، انہوں نے ملک کے ٹکڑے کروا دیے، اور یہ آگے بھی اس نہج تک پہنچنے کے لیے تیار۔ یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے، تحریک انصاف بھی جانتی ہے۔ عوام کو جو موبلائز کرنے کی کوشش ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں اور پھر کسی کو کچھ خاص نہ کرنا پڑے اور یہ نمبر دے کے ڈر جائیں، اقتدار چھوڑ دیں، یہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ 24 لاکھ لوگ نکل آئیں جو اگلے 2-3 مہینوں میں ممکن ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ 24,000 لوگوں کو گولیاں بھی مار دیں تو پھر ان کی بچت نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف کی قیادت سے بہت سارے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں تحریک کو ہم نے پیک پہ لانا ہے، 24 نومبر کی تاریخ کی وہ بات کریں، اور 24 نومبر اس لیے کہ پچھلے سال 26 نومبر جو ہوا، اور 28 نومبر کو آرمی چیف کی 3 سال کی مدت قانونی اعتبار سے ختم ہونی ہے۔ اب اس پہ عمران خان کا اعلان نوٹیفیکیشن سے پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا، یہ سب سے اہم معاملہ ہوگا۔ بظاہر آرمی چیف نے ظاہر فیلڈنگ تو سیٹ کی ہوئی ہے آپ کے سامنے، ان کو جانے کا کوئی ارادہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ جب تک عوامی سطح پر کوئی بڑی تحریک نہ شروع ہو، اندرونی سطح پر مدد نہ ملے، عوام اپنی مدد تحت نہ نکلے اور بیرونی دنیا اس میں پیچھے نہ ہٹے، یہ تو اپنے کمفرٹ زون سے عوام کو نکالنا ہوگا۔ تحریک انصاف جلسے، جلوس، میٹنگ ضرور کرے، ہر شہروں میں اس کو بڑھائے، اس سلسلے کو جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں، پھر ان کی باتوں میں وزن آئے گا، نظر آئے گا، ورنہ جو 2 سال میں واردات ہوتی رہی وہی ہمیں اس کا تسلسل نظر آئے گا۔ کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں آج پشاور میں لوگ نظر آ رہے تھے، اتنی تعداد خان کو رہا کروانے کے لیے کافی ہے، اگر قیادت مخلص ہو، نیت صاف ہو۔ آج انہیں علیمہ خان کی تقریر کروانی چاہیے تھی جلسے میں، وہ عمران خان کی رہائی پر بات کرتی، کیسز پر بات کرتی، لوگ سننا چاہتے ہیں۔ ابھی GHQ کا کیس ہو یا القادر ٹرسٹ کا، دے منٹوں کے کیس ہیں جو کسی بھی وقت اڑ جائیں گے، کسی بھی ہائی کورٹ میں پہنچے، اور پہنچنے بھی نہیں دیے جا رہے۔ اسی لیے دیکھیں جس دن یہ کیس لگے اسی دن یہ کیس اڑتے ہیں۔ صرف یہ GHQ کا کیس ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے انعام منہاس جو 9 مہینے سے اس فائل کے اوپر بیٹھا ہوا، اس کا چھوٹا بھائی ہے اس کیس کا وہ وکیل ہے اکرام منہاس صاحب۔ اب دیکھیں کہ کبھی آئین اور پاکستان کا ایک کھلواڑ نظر نہیں، اسی لیے کیس لگتا نہیں، لگے گا اسی دن اڑ جائے گا۔ تو یہ چیزیں انہیں جلسے میں آج بتانی چاہیے تھیں۔ اور جو 2 سینیٹر، ان کے بارے میں ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے تھا، جو عمران خان کے احکامات نہیں مان رہے، آج انہیں اس جلسے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ قائمہ کمیٹی میں جو مستعفی خان نے اعلان کیا، یہ 2 سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور فیصل سلیم، یہ مسلسل کمیٹیوں میں اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ عمران خان کو اس کا پتہ ہے، شو کاز نوٹس ہے، لیکن انہیں یہاں پہ ضرور جلسے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ سوشل میڈیا پہ تو لوگ کریں گے۔ اب جو اگلی آپ کو بڑی خبر دوں، وہ اسرائیلی ایجنٹ، آپ کو پتہ ہے اداکارہ PTV اقوام متحدہ جسے لے کے گئے، بلنڈر ہوا بہت بڑا۔ شہباز شریف اس کی کچن کابینہ کے لوگ شامل ہیں، انہیں بڑی قیمت ادا کرنے کا کہا ہے۔ شہباز شریف کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا ہے، اور یہاں تک خبریں گالم گلوچ ہوئی ہے۔ شہباز شریف غصے سے ہوٹل کے کمرے سے نکلتا ہوا ناراض ہو کے گاڑی میں جانے کی وہ فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب شہزاد اکبر صاحب نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ 2 وزراء اقوام متحدہ کی لابی میں گتھم گتھا ہوئے، گالم گلوچ ہوئی، گربان ایک دوسرے کے پکڑے گئے۔ انہوں نے وزراء کے نام نہیں بتائے، میں نے تحقیق کی تو ظاہر ہے وہ خواجہ اور ڈار نکلے۔ اب جو لوگ خبر دے رہے ہیں وہ کیوں کہ یہ جو اسرائیلی ایجنٹ ان کے وفد میں شامل ہوئی، یہ اب دونوں کو بلا کے ظاہر ہے گالم گلوچ ہوئی، الزام لگایا گیا کہ تم لے کر آئے، وہ کہتا نہیں تم لے کر آئے۔ خاتون کی تصاویر نواز شریف کے ساتھ اس میٹنگ سے جانے سے پہلے بھی کچھ منظریں عام پہ آ رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے فوراً ٹویٹ کر دی کہ خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی ہوئی خاتون کا پاکستانی وفد سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اسحاق ڈار اور وزیر خارجہ نے نہیں بلایا۔ اب خواجہ آصف نے یہ بیان دے دیا کہ یہ خاتون میرے پیچھے کیسے آ کے بیٹھی مجھے نہیں پتا، یعنی دونوں نے انکار کر دیا۔ خاتون نے جواب میں ٹویٹ کر دی کہ رات 11 بجے میرے کمرے میں KFC کے برگر چکن لانے کا شکریہ ہے، وہ ماشاءاللہ کافی تگڑی
خوراک ان کی اچھی ہے. ایمبیسی میں اب یہ وزیر خارجہ کے انڈر سٹاف آتا ہے, وہی لائے ہوں گے. جاسم چٹھا نے خبر دی ہے کہ اسحاق ڈار کا اس ایجنٹ کے ساتھ خاندانی تعلق ہے, طالب علم ہونے کے ناطے برطانیہ میں پڑھنے کے دور سے تعلقات ہیں. تو یہ تازہ ترین تعلق تو نظر آ رہے ہیں. اس میں اب اسرائیل کے کچھ سرکاری اکاؤنٹ کی بھی ٹویٹس آ رہی ہیں جس میں وہ اس کے لیے نیک تمنائیں, اس کی لمبی صحت, زندگی کی دعائیں بھی کرتے رہے, وہ بھی نظر آئے. تو اب معاملہ چونکہ بہت بڑھ چکا ہے, پورے پاکستان کو پتہ چل چکا ہے اور کوئی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں. اور پھر اس میں ایک وزیر کے بیٹے کا بھی ذکر ہے. ظاہر ہے وہ وزیر کا بیٹا ایک ہی ہے, وہ جس کی دبئی میں لمبی لمبی بڑی بڑی بلڈنگیں اور فراری گاڑیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں, اس کا بھی بڑا اہم کردار اس میں نظر آ رہا ہے. اب اس میں اقوام متحدہ کے اندر خواجہ اسحاق اور ڈار دونوں آپ کو پتہ ہے ایک جیسے ہیں. ویسے فلسطین کا رومال پہن کے خواجہ آصف نے تصویر بنا لی, فلسطین کے ساتھ ظاہر یکجہتی. واردات دیکھیں, نوٹنکیاں, پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور خوراک بھیجنے کے معاملے پر اقوام متحدہ میں 6 مرتبہ قرارداد ہوئی اور 6 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ویٹو کیا, اور یہ اسے نوبل انعام دینے جاتے ہیں. اب شہباز شریف کا تو چونکہ چھوٹا سا قد ہے اور وہ عمران خان کی تقریر میں نقل میں دونوں ہاتھ اٹھا کے انگلیاں اٹھا کے کوشش کر رہا تھا. اب 6 فٹ 3 انچ کے ساتھ 5 فٹ 2 انچ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, جتنے مرضی لمبے بوٹ اس کو پہنا لیں. طارق متین نے بڑا زبردست تبصرہ کیا کہ عمران خان اور ریجنل خان اور یہ ٹیم یو کا یا پاکستان کا اول ایکس کا آپ کہہ لیں جلی ورژن ہے. عرب ممالک اس وقت دیکھیں کیا گیم کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل کی, اور اس میں یہ سہولت کاری کرنے والے جس ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. اصل جو سہولت کاری ہو رہی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت تمام مسلمان ممالک کو, جس میں مصر ہے, عرب امارات ہے, بحرین ہے, سعودی عرب ہے, قطر, عمان, انڈونیشیا ہے, اور سب سے بڑھ کر پاکستان. آپ ان کے حالات دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ اسرائیل کے سامنے انہوں نے کوشش یہی کی, جس طرح لبنان میں حزب اللہ کو ختم کیا, مصر میں اب ان کے پاس پہلے ہی جنرل عبدالفتاح سیسی موجود ہے, شام سے انہیں جو خطرہ تھا وہاں احمد الشرع کو لے آئے, اس جس کے سر پر 10 ملین کا انعام تھا اسے صدر بنا دیا. اب آج نشانہ ان کا ایک اور ایران تھا, وہاں کامیاب نہیں ہوئے, اور افغانستان میں اب رجیم چینج آپریشن حکومت بدلنے کی پوری کوشش. بدقسمتی یہ سارے اس میں شامل ہیں. انہوں نے پاکستان میں باقاعدہ صحافیوں کو, ماہرین تعلیم کو, بڑے بڑے انفلوئنسرز کو, طاقتور لوگوں کو, اسرائیل کی لابی نے بلکہ پاکستان سمیت مسلمان ممالک میں تمام بڑے بڑے ناموں کو بھرتی کیا کہ آپ اسرائیل کے حق میں پروپیگنڈا کریں, جو آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کی مخالفت جو کرے گا اس کے لیے گالم گلوچ بریگیڈ بھی تیار ہے, پورا بریگیڈ ان کا تیار ہے. وہ آپ نے اقوام متحدہ میں جو دنیا کا ایک بڑا سنجیدہ پلیٹ فارم ہے, وہاں لندن سے باقاعدہ بسیں جہاز بھر کے گالم گلوچ بریگیڈ کو ساتھ لے کے گئی. پورا گوال منڈی پل بنا ہوا تھا, وہ گربان ایک دوسرے کا پکڑنے والے گالم گلوچ سارے موجود تھے. جو ماضی میں آپ کو پتہ ہے ان کی خواتین جو نون لیگ کی, آپ کو پتہ ہے پوری تنظیم سازی, مار پیٹ, الزامات, ایک پوری تاریخ ہے. نواز شریف کے ذاتی آپ کو پتہ ہے ایسے حالات ہیں, کرسٹینا بیکر ہوں جسے وائف فون دو کے دوستی کرنا چاہتا تھا, یا اداکارائیں ہوں, یا شہباز شریف کسی, سب آپ جانتے ہیں. وہ صحافی صالح ظفر کی خبر تھی بڑی مشہور, آپ کو یاد ہوگا کہ جیل سیل میں مشرف کے دور میں خود ان کے عسکری صحافی جا کے وہاں واٹر بیڈ, کھلونے اور ادویات نکالتے رہے. دونوں میاں برادران شوقین, سب کو پتہ ہے. اب دیکھیں 24 کروڑ ملک میں ان لوگوں کو لانے کی وجہ سے بدقسمت حالات کیا ہیں کہ ایک طرف شہباز شریف جیسا وزیر اعظم, بوٹ پارشی, اردلی یا لیلا, وہ نقلی جو کرتے, پنجاب میں وہ ٹک ٹاک کی ملکہ, اداکاراؤں کی سمندر کی فنکارہ, اعلیٰ وزیر اعلیٰ کہہ لیں آپ اسے, ناجائز. نیچے عطا آر طلال چودھری, خواجہ آصف, اسحاق ڈار, مطلب یہ لوگ دیکھیں. پھر ان کے جو تقریریں لکھنے والے لوگ دیکھیں, ان کے بیانیاں بنانے والے ذاتی مشیر دیکھیں, نام آپ کو پتہ لگ جائیں گے کہ ملک میں کیا سرکس لگی ہوئی ہے. نیشنل ٹی وی, پاکستان کا ٹی وی, اس پہ بن سلیم جیسی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, نون لیگ کا بیانیہ. ایکس جو ٹویٹر دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, اس پہ ان کا بیانیہ کون بناتا ہے؟ وہ ایک گنجا خلیز گالی گلوچ کرنے والا شخص, نام اس کا کیا لوں اب. وہ اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارم میں ان کی تقریر لکھنے والی خاتون کون ہے؟ وہ اسرائیل کی, وہ اس کی بھی باتیں اور حرکتیں اور الفاظ سن لیں آپ. اور اقوام متحدہ میں اسی لیے فلسطین کا ذکر ہی نہیں آتا. کشمیر کے اوپر 2 جملے بولے ہیں اس نے, اور شہباز شریف کی تعریف, ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف میں 7 جملے. سوشل میڈیا پہ ان کا اسی طرح بیانیہ, یوٹیوب پہ عظما بخاری اور رضی دادا جیسے لوگ. مریم نواز کہتے ہیں رضی دادا کے خون سے پنجاب میں رنگ لائے گا. پتہ نہیں وہ کون سا خون ہے, کہاں سے نکلنا ہے. بہرحال یہ 24 کروڑ کے 5ویں بڑے ملک دنیا کے حالات ہیں. ان حالات میں آگے عوام اٹھتی بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے اس طرح جس طرح اٹھنا چاہیے. انٹرنیشنل خبر دے دوں, یمن کے حوثیوں کے بارے میں ابھی انہوں نے پاکستان کے 24 یرغمال چھوڑے جو 17 ستمبر کو اغوا کیے گئے تھے, یرغمال بنائے گئے تھے. اور یہ ان کی بڑی عقل مندی ہے میرے خیال میں کہ انہیں جنگ میں دھکیلنے کے لیے پاکستان کے آمنے سامنے لانا تھا. انہوں نے عقل مندی کی, نیپالی اور سری لنکن بھی لوگوں کو رہا کر دیا, اور یہ ان کا بہت بڑا منصوبہ ناکام کیا ہے.
ورنہ یہ پورا معاملہ بنایا جا رہا تھا پاکستان کو پارٹی بنا دیں، ان کچھ لوگوں کو اس میں شہید کر دیا جاتا پاکستانیوں کو، اور پھر کہا جاتا لو جی اب یمن کے ساتھ ہماری براہ راست لڑائی۔ حوثیوں نے چھوڑ دیے فوراً، تو انہیں اندازہ ہو گیا، تکل کر کے ایران نے انہیں بتایا ہوگا کہ یہ واردات تیار ہے، یہ تو فالس فلیگ آپریشن نہ کروا لینا، چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دی، اچھا کیا، اور یہ معاملہ رک گیا اب فی الحال، لیکن آگے اس پہ معاملہ ضرور چلے گا، اور خیبر پختونخوا کا آپریشن بھی۔ اب تحریک انصاف کی اس جلسے کے بعد صورتحال کس طرف جائے گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔